उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट 10 डेज ऑफ जिलहज की जो इम्पोर्टेंस है, उसके जो वर्च्यूज़ हैं, उनको पे रोशनी डालें और उनको समझने की कोशिश करें कि इन 10 डेज को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क्या इम्पोर्टेंस बताई है, दूसरे सल्फ ने क्या बताई है और कुरान में उसके बारे में क्या आया है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से रुकना चाहिए। और क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बड़ा इत्माम करते हैं और रमज़ान की बड़ी तैयारी करते हैं, पर ये जो 10 दिन है ना, ये बड़े निगलेक्टेड दिन जो ज़िलहज के हैं, ये हमारी नाअहली है कि हम उसको फाइंड करने की कोशिश नहीं करी कि ये कितने इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। तो आए आज हम सफ़र अपना वो करते हैं कि इन 10 डेज़ की, ज़िलहज के 10 डेज़ की, फर्स्ट 10 डेज़ की इम्पोर्टेंस को देखते हैं और उनमें करने वाले कामों को देखते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरुरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। चलिए फिर हम लोग अब तो कोशिश करते हैं, और मैं सब बहनों से कहूँगी अगर वो पेंसिल और माने कॉपी लेके बैठे तो बड़ा अच्छा होता है कि जब हम जो पढ़ें उसको अगर हम लिख लें तो वो लॉन्ग टर्म हमारे दिमागों में भी, और में भी ना से हम कॉपी में प्रिजर्व करते हैं बल्कि दिमागों में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना रखा है कि हाथ के थ्रू वो दिमाग में भी पहुंच जाता है, क्योंकि हम सब बशर हैं, इंसान हैं और इंसान भूल जाता है। तो हम लोगों को कोशिश होनी चाहिए, सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो भी आप कुछ पढ़े तो उसको अपना लिखे ज़रूर, ना पूरे नोट्स अगर नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट जेट नोट ज़रूर बनाएं कि पॉइंट लिखे, ताकि वो हमारे लिए कारआमद रहें और हम क्योंकि भूल जाते हैं बार बार उसको खोलें और पढ़ सकें। ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर जिस तरह हर जगह की, हर वक्त की, हर महीनों की एक फ़जीलत है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानो ताला ने ज़िलहज के महीने की भी एक फ़जीलत और इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हम देखा जाए दुनिया में खाने काबा की एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है, मस्जिद नबवी की मदीना में एक इम्पोर्टेंस है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त की भी एक इम्पोर्टेंट रखी, जैसे तहज्जुद का वक्त है उसका एक अपना मकाम है, इसी तरह हफ्ते में जुमे का जो दिन है उसका अपना एक मकाम है, इस तरह 12 महीनों में जो रमदान है उसका अपना एक मकाम दिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने महीनों में। इस तरह दिनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिल हज के 10 डेज को एक बहुत अफजल और उसका मकाम है, और उन दिनों में जो इबादत की जाती है वो बाकी दिनों से सुपीरियर, माने सुपीरियर इस तरह की होती है कि उनका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस तरह रमदान में प्यारी बहनों उस दिन उनमें रोज़ा रखने का, इबादत का इतना सवाब है, इसी तरह और रमज़ान में और स्पेशली रमज़ान की आखिरी 10 रातों में का इतना सवाब है, इसी तरह इन जिल हज के शुरू के 10 दिनों का बेतहाशा रिवॉर्ड है। अब क्या होता है कि रमदान को हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और उसमें शैतान भी बंद होता है, तो हमें वो इबादत करने में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। पर क्योंकि ये जिल हज के महीने में शैतान खुला हुआ होता है, एक तो हमारे नफ्स का शैतान है, एक वैसा शैतान है जो खुला हुआ है, तो इसमें इबादत करने के लिए बड़ी हिम्मत की, बड़ी जुस्तजू की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम लोग अभी से अपनी नियत करते हैं कि इंशाल्लाह मंडे से संडे या मंडे से वो शुरू हो रहे हैं जिलहज के दिन, तो उससे पहले हम कमर बांध लें। अब हम सोचते हैं कि ऐसी क्या बात है कि इस जिलहज के 10 दिनों में जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना सुपीरियर कहा है। तो चले इस सफ़र में हम चलते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको हमें समझना आसान कर दे और उसको हमारी ज़िंदगी में उतारना आसान कर दे, ताकि हमें उन पे अमल करना आसान हो जाए। आमीन रब्बल आलमीन। जिलहज का महीना प्यारी बहनों हुर्मत वाले महीनों में होता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि मैंने 12 महीने रखे हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। हुर्मत का मतलब है एहतराम। अब ये इसकी ज़रा डिटेल है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों रखे। उस ज़माने में जो कुरैश, जो मक्का के जो माहौल था, वो बहुत लूट मार
اور اس سے کمائی کا ذریعہ ہی وہ صرف لوٹ مار کرتے تھے. کوئی بھی قافلہ جا رہا ہے اس کو لوٹ مار کر کے اس سے پیسہ لوٹ لیا. کسی کی عزت سلامت نہیں تھی، نہ جان تھی سلامت تھی، نہ مال تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل تھی، دین اسلام آیا، تو اس سے بتا دیا کہ 12 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں کوئی حرمت والا جنگ و جدال کچھ نہیں ہوگا. سب میں نے اپنی طرف سے جو مسلمان ہوں گے وہ جنگ کی انٹینشن نہیں کریں گے، پر ہاں اگر دشمن آپ پہ حملہ کر دے گا تو اپنا بچاؤ ضرور کریں گے. ان 4 مہینوں میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے. ایک مہینہ جو الگ ہے وہ رجب ہے، اور 3 مہینے جو ساتھ ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے. اس کا جو مین وہ تھا کہ رجب پہ اس وقت لوگ عمرے میں کے لیے جاتے تھے، کعبہ، خانے کعبہ جاتے تھے، تو اس مہینے کو حرمت والا کر دیا تاکہ وہ جنگ و جدال نہ ہو، لوگ آسانی کے ساتھ اس میں چلے جائیں. اور رجب کا مطلب جو نام ہے اس کا عربی لغت میں مطلب ہے کہ اپنے ہتھیار، اپنے ویپن کو بند کر کے رکھ دیا جائے. پھر اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ایک ساتھ ہے. ذی القعدہ میں لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، خانہ کعبہ جانے کے لیے، تو اس لیے اس کو حرمت والا کرا تاکہ وہ جو لوگ جا رہے ہوں وہ آرام سے پیس آف مائنڈ کے ساتھ جائیں. پھر جو ذی الحجہ اس وہ حج کی ہے، اور ذی القعدہ کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے عربی لغت میں کہ بیک آف ہو کے بیٹھ جاؤ، کہ جو یہ آپ جنگ جدال کو بالکل نہ سوچو، بیک آف ہو کے بیٹھ جاؤ. پھر ذی الحجہ کا مہینہ اس میں حج کا مہینہ، تو اس میں حج ہوتا تھا. اور پھر محرم، اس میں لوگ واپس جاتے تھے جو حج کرنے آئے ہوئے. اور محرم کا مطلب عربی لغت میں فوربڈن، کہ بنے سب سے رک جاؤ سب غلط چیزوں سے. اور دوسرا محرم حرمت سے آیا، احترام والا. اب یہ 4 مہینے، اب ہم سوچتے ہیں الحمدللہ ہم تو جنگ نہیں کر رہے، ہم تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، اور اب تو نہ حالات ایسے. پر قرآن میں جو چیز پیاری بہنوں آ گئی وہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ تک ہے، اور اس کا کوئی بدلاؤ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا. تو اب ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نا. حرمت والے مہینے الحمدللہ، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اسلامی مہینے خود بھی یاد کرنے چاہیے، بچوں کو بھی کرانا چاہیے. دوسرا سب سے اہم بات ہے کہ یہ احترام والے مہینے ہمیں خود بھی پہلے سمجھنا چاہیے اور بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اب حرمت والے مہینے ہم لوگ کیا کریں اس میں؟ اب یہ پوائنٹ کبھی میں نے بھی نہیں سوچا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جنگ جدال نہیں کر رہے، ہم بارڈر پہ جا کے نہیں لڑ رہے. ہماری جنگ ہے ہمارے نفسوں کے ساتھ. ہماری جو جنگ ہے، حرمت احترام کرنا ہے ہمیں اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کا. ہمیں احترام کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کو، اس کو آمنا صدقنا کرنا ہے، اور جس کو منع کیا اس کو آمنا سمعنا واتانا فوراً نہیں کرنا. اسپیشلی ان 4 مہینوں کے بارے میں سلف نے فرمایا ہے کہ جو یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جو چیزیں نہیں کرنے کو کہا اللہ نے وہ سختی سے نہیں کرنی، کیونکہ ان 4 مہینوں میں گناہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جس طرح نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں اس طرح یہ گناہ بھی ملٹیپلائی ہوتے ہیں. اور ان 4 مہینوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے وہ اس کو کرنا ہے، اس کا ثواب ہے. حرمت احترام، ہمیں اپنے ساتھ ہر رشتے والوں کا احترام کرنا ہے، دوستوں کا احترام کرنا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں؟ کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا ہے. جس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ اس کی عزت، جان، مال، ان سب کی حفاظت کرنا. تو یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں ایکسٹرا آرڈنری کیئر کرنی ہے. اب دیکھیں ہم کس طرح دیدہ دلیری سے فون اٹھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، بات ادھر سے ادھر کرتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جنوری، فیبرری، مارچ کا تو بالکل پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر جب پتہ ہی نہیں تو ہم احترام کیا کریں گے؟ تو آئیں آج ہم اس کو پھر اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں اور ڈالتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں ایکسٹرا کانشیس رہنا ہے. ویسے تو ہر وقت رہنا ہے، ہر وقت اللہ کے والا ہے، پر ان 4 مہینوں میں ایکسٹرا کانشیس رہنا ہے کیونکہ ان 4 مہینوں میں گناہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. یہ ایک سلف انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس کو اپنے ساتھ آپ اپنے اس میں حافظ ابن رجب نے انہوں نے فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھ لو کہ ان 4 مہینوں میں گناہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں.
تو پوری کوشش کر لو اپنی جان سے کہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا. اب دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 4 مہینوں ہم دعوتوں میں نہ جائیں, ہم بات نہ کریں گے. ہماری یہ زندگی, چلو رمضان میں ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لگتے ہیں, 10 days ذی الحج میں کر سکتے ہیں, باقی تو انسان ہے اور انسان کو بالکل ملنا ہوتا ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے. پر اب ہم اپنی ڈو لسٹ بناتے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, کہ ان حرمت والے مہینوں جس کو میرے رب نے احترام دیا ہے, ان کو حرمت کا ہے, تو ان میں ہمیں کیا کرنا ہے ایکسٹرا. تو سب سے پہلے گناہوں کو, جو بھی چیز اللہ نے منع کری ہے یا جس سے کسی کے احترام میں, کسی کی حرمت میں فرق آ رہا ہے, اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے, چل پھر یہ ہو گیا کہ یہ حرمت والے مہینے. اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ. ذی الحج کے مہینے کی امپورٹنٹ, سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں, قرآن میں سورہ فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, کہ قسم ہے فجر کی. قسم پہ ایک بات ڈیفائن کر لوں کہ ہم انسان, ہمیں سوائے اللہ کے ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. ہاں, اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو قسم کھائی ہے وہ اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کری ہے, کہ یہ جو چیز میں آگے بتا رہا ہوں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور جس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی اس سورہ فجر کا آغاز کرا والفجر, فجر کے وقت کی قسم کھائی, کیونکہ فجر کا وقت بے تحاشا امپورٹنٹ ہے مومن کی زندگی میں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے اور پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور وہیں پہ اب اذکار ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, اور پھر وہ 15 منٹ بعد 2 نفل اشراق کا پڑھے, تو اس کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے. سبحان اللہ, اتنا ثواب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اس وجہ سے بھی کہی کہ وہ جو وقت ہے وہ آئیڈیل وقت ہے اللہ اور اس کے بندے کے کنیکشن کا. وہ وقت ہے ایک مومن کی برکت کا, کہ مومن جو اس وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کر لے اور اللہ کو ذکر کر لے, اللہ سے مانگ لے, اللہ کا قرآن پڑھ لے, اس کے بعد پورے دن میں اس کے لیے برکت ہے. اب ہم آج کل روتے ہیں کہ ہمارے تو دن میں برکتیں نہیں ہیں, مسلمان تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ سوچ لیں, جب ہم اپوزٹ کر رہے ہیں, ہم نے راتوں کو جاگنے کا بنا لیا ہے, دن ہم سوتے ہیں, تو جو برکت کا وقت ہے جس کو ہم نے ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا, تو پھر کہاں سے ملے گی. چلے آئے پھر پیپر پینسل پہ لکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب میرے رب نے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ برکت صبح کے وقت ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے دن کا آغاز صبح کے وقت کرنا ہے. صبح بالکل اب نیند آ رہی ہوتی ہے, بچوں کو چھوڑنے جانا ہوتا ہے, پر اب تو دیکھیں کتنا ایسا وقت ہے جس پہ کچھ نہیں کرنا ہوتا. تو پلان کریں کہ فجر کے بعد بیٹھے عبادت کریں ٹل دا ٹائم آف اشراق. اشراق کے 15 منٹ بعد آپ وہ کریں, اس کے بعد تھک گئے ہو تو بالکل اپنے گھر کام نہیں, ورنہ جو دیر لیٹ بھی جائیں, پر اشراق سے پہلے کوشش ہے کہ نہ لیٹے. یہ تمام اسکالر کا نے اس پہ کہا ہے کہ اس ٹائم کو ضرور یوٹیلائز کریں. اور ہمیں اپنے یہ 10 دن جو آ رہے ہیں اس میں تو, اور ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہم کیا کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر کیا یہ چکا, پھر کہا ولیال عشر, 10 راتیں. اب اس میں 3 اسکالرز کا دین ڈفرینٹ ہے. مائنورٹی آف اسکالر نے کہا کہ اس میں 10 راتیں کہیں گئی ہیں رمضان کی آخری 10 راتیں, پر میجورٹی آف اسکالر جس میں حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ سے ہے, کہ جن کی بڑی اسٹرانگ اور نریشن ہے, انہوں نے کہا کہ یہ 10 دن ہے, یہ 10 دن ہے ذی الحج کے پہلے شروع کے 10 دن. اب دیکھا جائے تو یہ 10 دن کیوں کہا, جبکہ یہاں تو ایام کا وقت ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایام اور لیل انٹرچینجبل رکھے. انٹرچینجبل کا مطلب ہے کہ نہ کہ بعض دفعہ دن کو رات کہہ دیا اور رات کو دن کہہ دیا ہے. سوری, ایک سیکنڈ, آئی ایم سو سوری, جا رہا ہے, پلیز کوئی چیک کر سکتا ہے کہ یہ جا رہا ہے فیس بک پہ یا نہیں, کیونکہ میرے پاس ایک کال آنے لگی تھی. آئی ایم سو سوری. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंटरचेंजेबल रखा है, और जो हमें हजरत जकरिया की स्टोरी से पता चलता है कुरान में ही, कि एक जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए कहा है कि 3 दिन ना बोलें, और एक जगह कहा है कि 3 रातों का रोज़ा रखें। जब हजरत जकरिया को उनके बेटे की खुशखबरी सुनाई गई थी, तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप मुझे बताएं कि मुझे किस तरह पता चले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पर कहा था कि 3 दिन, और एक जगह आया 3 रातें। तो स्कॉलर ने कहा कि ये लयाल जो है वो अयाम और लैल ये इंटरचेंजेबल है कुरान में, तो इसलिए ये 10 रातें हैं। फिर दूसरे स्कॉलर ने कहा कि ये जो लयाल का मतलब है अरबी लुगत में सिंसियरिटी, कि 10 दिन सिंसियरिटी के हैं। और इसको 10 दिन जिलहज के इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो भी इसको सिंसियरिटी से गुजारेगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देगा। फिर एक और ने फरमाया स्कॉलर ने कि लयाल का मतलब है सीक्रेसी। 10 जो रातें कही गई हैं इसका मतलब है सीक्रेसी, कि छुप के इबादत की जाए। और आपको पता है हजरत इब्ने अब्बास ताला ने जब जिलहज का चांद नजर आता था उस वक्त से लेकर ईद की नमाज तक में उनको कोई नहीं देखता था, क्योंकि वो खिलवत में चले जाते थे। तो ये जो 10 रातें हैं, ये खिलवत में जाने का मतलब है कि ये प्योरली सब कुछ छोड़ के अल्लाह को याद करना और अल्लाह को राजी करने की रातें हैं ये, माने तो सॉरी दिन है ये। तो ये 10 दिन और दिन है, ये अल्लाह को याद करने का है। तो इसलिए कहा गया हजरत इब्ने अब्बास के इस पे के वाला यालिन अशर, ये 10 दिन है। उनकी क्लेरिफिकेशन डिफरेंट सेल्फ ने ये दी गई कि ये 3 पॉइंट्स के लयाल को अयाम से इंटरचेंजेबल, दूसरा लयाल का मतलब है सिंसियरिटी, तीसरा लयाल का मतलब है सीक्रेसी। फिर एक और ग्रुप ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा कि माइनॉरिटी ने कहा ये रमजान की 10 रातें, मेजॉरिटी ने कहा जो हजरत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह के उससे है कि ये जिलहज के शुरू के 10 दिन। फिर एक और माइनॉरिटी ऑफ स्कॉलर ने कहा कि ये जो 10 दिन है ये रमजान की आखिरी 10 रातों से भी अफजल है, और उसके लिए उन्होंने सल्फ के इतने ज्यादा माने उनके सल्फ के जो बयानात थे वो बयान करें। तो ये आ गया कुरान से। अब आ जाए हदीस के थ्रू। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने फरमाया कि ये जो 10 दिन जिलहज के हैं ये हर चीज से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंदीदा है, और इसमें जो काम किए जाएंगे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर चीज से ज्यादा पसंद है। तो साहबा कराम बैठे हुए थे, उन्होंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या जहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा? और आप प्यारी बहनों इमेजिन करें कि आप मस्जिद नबवी के सहन में बैठी हुई हैं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में बैठे हुए हैं, और चारों तरफ ये प्यारे साहबा हैं, और ये वो साहबा हैं जिनके हर किसी के जिस्म पर जहाद में जंग में शरीकत होने के निशानात हैं। गजवा बदर, गजवा ओहद, गजवा एजाब, गजवा कंधा, इन सब ये जो साहबा प्यारे बैठे हुए हैं उन सबके जिस्मों पे उन गजवाओं से जख्म है। तो वो कितने प्यारी तरह का उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूछा, वो सॉरी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या जहाद फी सबील अल्लाह से भी ज्यादा है? तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल उससे भी ज्यादा है, सिवाय उस शख्स के कि जो अल्लाह की राह में जहाद करने निकला, ना सिर्फ अपनी जान के साथ बल्कि अपने पूरे माल के साथ, और उस जहाद में शिरकत करके वो शहीद हो गया, माने वो वापस नहीं आया, ना उसकी जान वापस आई ना उसका माल वापस आया। तो वो शख्स है वो सिर्फ अफजल है, अदरवाइज जो इन 10 दिनों में जो अमाल करेगा वो हर चीज से सुपीरियर है सिवाय उस शख्स के। आप सोचें वो साहबा कराम जिन्होंने हमें, वो इतनी हसरत से उन्होंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब। तो सोचें प्यारी बहनों इन 10 दिनों की कितनी अहमियत होगी, कितना उसकी वो होगी ना, कितना रिवॉर्ड होगा उसका, कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और आपको पता है एक और जगह आया एक सलफ से कि रमज़ान का जो उम्रा है, और आपको पता है उसका रिवॉर्ड कितना ज़्यादा है, कि रमज़ान में जो उम्रा करेगा उसके बराबरी है कि जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की।
پر فرمایا کہ جو ان 10 دنوں میں عمرہ کرے گا وہ رمضان کے عمرے سے بھی افضل ہے. اس کا ریوارڈ سوچیں، اور جب یہ سب ہم سوچیں گے، ہم لکھیں گے، تو اس کے بعد جب ہم اس 10 دنوں میں داخل ہوں گے پیاری بہنوں، تو ہمارے سوچنے کا وتیرہ بدل جائے گا. ان 10 دنوں کی جب کہتے ہیں نا مغرب کا وقت آئے گا، ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، تو ہم سب کا ایک ڈائمینشن چینج ہو جائے گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اس زبان کو، اس آنکھ کو، اس کان کو، اس ہاتھ کو، اس پاؤں کو کیسے پکڑنا ہے، بدل جائے گا. تو یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آگے آئیے، ایک اور جگہ پر ایک فرمایا گیا کہ نا اس سوری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اس کے ان 10 دنوں میں جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کا ثواب ہے 700 نیکیوں کے برابر. اسی طرح کوئی ایک صفحہ اگر قرآن پڑھے گا تو اس کے برابر ہے 700 صفحے قرآن، اس کو 700 صفحے قرآن کے پڑھنے کے. سبحان اللہ. یہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 700 ہے. تو کوئی بھی نیکی لے لے، ایک نماز 700 نمازوں کے برابر، ایک صفحہ قرآن 700 صفحوں کے برابر، ایک ورڈ آف قرآن 700 ورڈ آف قرآن کے برابر ہے. اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو سلفی میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ ان 9 دنوں میں ایک دن کا روزہ برابر ہے ایک سال کے روزوں کے برابر. ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. پر جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ ایک سال آنے والے پچھلے سال کے گناہ معاف اور آنے والے ایک سال کے گناہ معاف. تو اس کا کچھ اسکالر نے لیا، اس کا مطلب ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ 3 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور پہلی ذی الحج سے لے کر 8 ذی الحج کا جو روزہ تک جو روزہ ہے اس میں ہر ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ 3 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ایک اور جگہ آیا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال پچھلے سال کے روزے گناہ معاف کرتا ہے اور 1 سال آنے والے گناہ کو معاف کرتا ہے. اور اس کے لیے ایک اسکالر نے کتنی پیاری بات کہی کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے نا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈائریکٹلی اس کو یہ بھی خوشخبری سنا رہا ہے کہ تم اگلے سال زندہ رہو گے، کیونکہ جبھی تو گناہ معاف ہوں گے نا پیاری بہنوں. کتنا پیار آیا اپنے رب پر. اسی طرح ایک اور جگہ پہ الاوزاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ایک دن ہوتا ہے، ایک دن جو نیکی کرنے کا ہے، ان 9 دنوں میں ایک دن نیکی کرنے کی برابری ہے ایک غزوہ کا ثواب. اور غزوہ کیا ہے؟ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہو کے، شولڈر پہ شولڈر ان کے ملا کے جنگ کی جائے دشمنوں سے. تو اس میں ایک دن کی عبادت جو ہے وہ غزوہ کے برابر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک دن کی جو ان 10 ایک دن کی جو عبادت ہے وہ 1000 دن کی عبادت کے برابر ہے. ایک دن کی عبادت 1000 دن کی عبادتوں کے برابر ہے. اسی طرح ایک اور سلف نے، ان کا نام نہیں آیا، انہوں نے بتایا کہ اس میں ایک دن کا جو روزہ ہے، مانے جو اس میں ایک دن کا جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دن پورے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح سے لے کر رات تک اس کو شیطان سے بچائے گا، اس بلیور کو، اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. جو اس میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے دن اس کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان سے بچائے گا اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. یہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے. پھر ایک اور جگہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دن اس دن سے، ایک اور جگہ سے افضل نہیں ہے. تو ان دنوں کو پورا یوٹیلائز کرو، اس کے ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کرو. اور پیاری بہنوں، میں یہ سب جو احادیث پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بھی اپنے زبان میں بتا رہی ہوں، اور جو یہ سلف کا بھی جو ہے نا یہ اپنی زبان میں بتا رہی ہوں، یہ حرف ٹو حرف نہیں بتا رہی پلیز.
اسی طرح جو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ حافظ ابن رجب نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کا بھی اور ان 10 دنوں کا بھی ہر سن، ہر گناہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو اس کو جب داخل ہو تو پوری سوچ سمجھ کے ساتھ ان میں داخل ہو. اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال نامہ رکھے جائیں گے تو سب سے بھاری اعمال وہ ہوں گے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں. سبحان اللہ. کہ جب قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا اور اس میں ہمارے اعمال نام ڈالے جائیں گے تو سب سے بھاری جو اعمال ہوں گے وہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال ہوئیں گے. اور پھر اپنے آپ کو کھنگالتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو ہی پیاری بہنوں کھنگال رہی تھی. کتنے سال ضائع کر دیے زندگی کے، اور ابھی بھی نہیں پتا کہ ہم داخل ہو نہ ہو. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری انٹینشن کو قبول کر لے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پورا پورا اویل کریں. کیونکہ پیاری بہنوں ہمیں تو اگلے سانس کا نہیں پتا، نہیں بچے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رجسٹر میں نیکی تو لکھ دی جائے گی کہ میری بندی کوشش کر رہی تھی. اور ہمیں تو صرف یہی چاہیے. تو بس، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی دے وہ ان دنوں میں داخل ہو، اس کو پورا پورا اویل کرے کہ کیونکہ یہ 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعمال پہ بھاری ہوں گے. تو آپ سوچیں کہ کتنی اس کی اہمیت ہوگی، کتنی اس کی کہتے ہیں نا وہ بہت بڑی اس کی وہ ہوگی. اب آئیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کرنے کے کیا کام ہے. ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم وہ کریں. اچھا، پھر ایک اور بات ہم نے جو شروع کیا تھا سورہ فجر کا، والفجر ولیالن والفجر ولیالن عشر والشفی والوتر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورت میں تیسری آیت میں والشفی والوتر، والشفی اکارڈنگ ٹو اسکالر یوم نہر 10 ذی الحج کا دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور والوتر یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا دن جس میں میں عرفات کے میدان میں جایا جاتا ہے اور عرفات میں جا کے دعا مانگی جاتی ہے. تو ان دونوں کو کرا ہے. اور واللیل اذا یسر، وہ وقت تہجد کا جہاں پہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل زمین کہتے ہیں نا آخری آسمان پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جا کے بتاؤ کہ میں آئے ہوں، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا. تو ان چاروں آیتوں کو لے کر جو میجورٹی آف اسکالر حضرت عباس رحمۃ اللہ سے بھی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ 10 دن ذی الحج کے. چلیے ہمیں اس کے امپورٹنٹ پتہ چل گیا. اب ہم چارٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں کیا کریں کہ اس کا ہم ایک ایک لمحہ، کیونکہ ہم نے اس کی امپورٹنس قرآن سے بھی دیکھ لی، اس کی امپورٹنس ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی دیکھ لی، اور اس کی امپورٹنس ہم نے سلف کے سارے اصحاب بیانت سے بھی دیکھ لی. تو چلیں اب ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سنڈے کی رات مغرب کے بعد سے ذی الحج کا مہینہ ہے، کیونکہ سیٹرڈے یا منڈے یا ٹیوزڈے پر ابھی سے، کیونکہ ہم لوگ کیونکہ سعودی عرب کے اس کو چلتے ہیں اور کیلنڈرز میں وہ جو سائنٹیفکلی دیکھ لیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلی ذی الحج جو ہے وہ منڈے کو ہے. تو اس کے لحاظ سے ورنہ چاند کو دیکھ کر پھر کریں گے، پر اس کے لحاظ سے جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی اس کے بعد سے پیاری بہنوں وہ وقت ذی الحج کا شروع ہو گیا. جو لوگ حج پر ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کا حج کو قبول فرمائے. جن بہنوں ہم نے حج نہیں کرا، جن بہنوں نے، وہ نیت کر لیں کہ ہمیں حج کرنا ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ ایک پلر ہے، اسلام کا مین پلر ہے جس کی بنیاد کہتے ہیں نا اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر ہے. بنیاد کا مطلب جو نیچے بیس ہے، اگر وہ بیس ہی نہیں ہوگی تو وہ اسلام کس پہ کھڑا ہوگا نا. وہ 5 پلرز کون کون سے ہیں؟ شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اینڈ حج. اور حج وہ واحد پلر ہے جس میں یہ 5 چیزیں آ جاتی ہیں. نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ کی جگہ صدقہ خیرات وہ آ جاتا ہے، اور حج تو خود ہی ہے. اور شہادہ کیا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادہ لا الہ الا اللہ ہے، شہادت گواہی دینا. اور ان 10 دنوں میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا.
अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, या फोर्थ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये जो हज है, जो पिलर है, जो बुनियाद है दीन की, उसमें पांच जो सब पिलर्स आ जाते हैं। जो जिन्होंने हज नहीं करा वो को चाहिए कि वो नियत कर ले कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ से बुलावा आए, हम हज पे जाएं, पर उसके लिए हमें खुद भी करें। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम तो कर्जे में या हमने मॉर्गेज लिया हुआ है, तो इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट है। अपने करीबी, अपने जो आलिम है, जो शेख है, उनसे रुजू करें। डिफरेंट का डिफरेंट है। किसने ये भी कहा हुआ है कि अगर आपने उस महीने का मॉर्गेज दे दिया और उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते और आपके पास पैसे हैं, तो आप पे हज फर्ज है। और जो हमारी पाकिस्तानी इंडियन थिंकिंग है, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं, नहीं प्यारी बहनों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम बता रही हूँ कि जिसने हमारे सारे वसाइल होते हुए हज ना करा, तो वो फिर यहूदी मरे या नसरानी। कितनी बड़ी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करा है। तो प्रायोरिटाइज करें। हज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वक्त के साथ हज बहुत महंगा तरीन होता जा रहा है, तो जितनी जल्दी इसको अवेल कर सकते हैं करें। हाँ, और जो नहीं कर सकता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बड़ा रहीम व करीम है, उसने तो उस पर फर्ज ही नहीं करा। हाँ, पर ये जो 10 दिन देकर उसने जो हज पे नहीं जा रहा, वो किस तरह अवेल करे, उसके तरीके भी बता दिए, जो इंशाल्लाह हम अभी सीखेंगे। जो हज पे जा सकता है और वसाइल हो के है, तो प्लीज कोशिश करें। मॉर्गेज के भी, क्योंकि पहले हमारे दिमागों में ये था कि मॉर्गेज है, हज पे नहीं जा सकते, ये सब वो हो गया है। स्कॉलर्स ने उसकी भी बता दिया है कि किस तरह आप जा सकते हैं हज पे। तो पूरी पहली फुर्सत में कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम में से जिसने हज नहीं करा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले साल हज की सादत ज़रूर नसीब फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बार बार लेके जाए। क्योंकि हज जो वहाँ जाके करने का जो अपना है, सारे अरकान वगैरह, उसकी एक अपनी वैल्यू है, उसका एक अपना वो है। यौम अरफा का जो दिन है, वो उसकी वहाँ एक अपनी फजीलत है। वहाँ जो गुनाहों की माफ़ी सब अपना है, तो उसको ज़रूर अवेल करें। जो नहीं कर सकता है, जो नहीं कर सकता, तो बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए उसके लिए आसान दिए। तो वो क्या करे जो नहीं जा सकता, आए हम उस पर फोकस करते हैं, हम उसके पॉइंट बनाते हैं। चले, जो हज पे नहीं गया, हम समझते हैं कि जो हज है ना, वो जो जिलहज के 10 दिन है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है जो हज पे जाए। नहीं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी पता चल गया, और सल्फ से भी, और जितने साहबा कराम के उससे भी पता चल गया कि नहीं, जो जा रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, जो नहीं जा रहा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए भी बख्शिश के, उसके लिए भी नेकियों के दरवाजे खोले हुए। तो हमें क्या करना है कि हमें पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है। दूसरी बात, जब जिलहज का चांद हो जाए, उससे पहले करने की चीज, जो हज पे जा रहा है वो तो फिर एहराम बांधने का उसकी नियत करेगा, तो उसको तो वो नाखून काटना, बाल काटना वो नहीं करेगा। पर जो नहीं भी जा रहा, पर वो कुर्बानी कर रहा है, क्योंकि कुर्बानी करने का बहुत सवाब है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पता चलता है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे, और किसी एक साल भी उन्होंने कुर्बानी का नागा नहीं करा। उन्होंने हर साल कुर्बानी करी। तो कुर्बानी की इतनी अहमियत है। और कुर्बानी का मतलब है, कुर्बानी क्यों, सेक्रीफाइस कुर्बानी क्यों कहा? कुर्ब, कुर्ब है अल्लाह, किसका कुर्ब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करना। तो ये है सिंपल कुर्बानी। तो जो कुर्बानी करे, माने वो उसको चाहिए कि जब उसका चांद नजर आ जाए, उसके बाद बाल ना काटे, जिस्म के किसी हिस्से से भी, सर के बाल, अंडर आर्म, प्राइवेट पार्ट, कहीं के बाल नहीं काटने। आईब्रोज, अपर लिप, ये कोई कुछ नहीं करना, ये वो नहीं करना। और दूसरा, नाखून नहीं काटने। इसमें अब डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट वो आ रहा है। तो जिसका जो मसला है, स्कॉलर्स अवेलेबल है, उनसे पूछ ले। पर ये एक जर्नल है। अब इसमें कुर्बानी जो कर रहा है, अब कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो घर में कमा रहा हो। बीवी बच्चे नहीं कमा रहे, जो बच्चे आपके अंडर रूफ में नहीं कमा रहे, तो उन पे कुर्बानी नहीं है। अगर वालिद करना चाहे, वो कर रहा है, तो बिल्कुल। तो ये जो सुन्नत है बाल ना काटने की, नाखून ना काटने की, तो उस वालिद पर है या उस इंसान पर है कि जिसके पैसों से कुर्बानी हो रही है। अब एक क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ बैठे हुए, हम पाकिस्तान में कह देते हैं कि आप कर लो,
تو جو آپ ڈیلیگیٹ جس آدمی کو کر رہے ہیں کہ قربانی کرے، وہ اس کے لیے سنت نہیں ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، پر جس کے پیسوں سے ہو رہی ہے اس پر ہے پیاری بہنوں کہ وہ بال نہ کاٹے جسم کے کسی حصے بھی، اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر کسی عورت اپنے پیسوں سے کرا رہی ہے تو اس کو بھی یہی کرنا ہے، اگر کوئی مرد اپنے پیسوں سے کرا رہا ہے تو اس کو بھی یہ کرنا ہے۔ ہاں، جس کے پیسے نہیں لگ رہے وہ اس پہ نہیں ہے، یہ سنت ان لوگوں پر ہے۔ کلیئریفائی کر کے سارے اسکالر نے اس پہ اتفاق کرا ہے، اور جس کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں کہ جس کو قربانی کرنی ہے اس پہ بھی نہیں ہے، جس کے پیسوں سے ہو رہی ہے تو یہ نیت، اور یہ قربانی کی نیت، اور یہ بال نہ کاٹنا، مغرب سے پہلے، ذی الحج کے چاند کے مغرب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بال کاٹ لیں، میں پوری صفائی کر لیں، جو قربانی کرا ہے جس کے پیسوں سے ہو رہی ہے، انڈر آرم، سر کے، سب کے، جس کے بال کٹوانے ہیں، جو ناخن کاٹنا ہے کر لیں، ٹل دا ڈے آف عید، جب تک قربانی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے ایسی جگہ قربانی کری ہوئی ہے کہ آپ کے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی ہو گئی تو بالکل 100 بسم اللہ، اپنے بال ریموو کر لیں، ناخن کاٹ لیں، پر اگر نہیں ہوئی تو پھر نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دوسرا، ہم نے نیت کر لی، پھر دوسرا ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جب اس 10 دنوں میں داخل ہو رہے ہیں تو جتنی فالتو وقت کی ضیاع کی چیزیں وہ اپنی ڈکشنری سے نکال دینی ہے۔ اس میں کیا کیا آتا ہے، یہ وہ چیزیں پیاری بہنوں، میں تو کسی قابل نہیں ہوں کہ میں نے اس کا خود ایک چارٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور اس سے آپ سوچیں کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ حج کرنے گئی ہیں، حرم میں ہیں، مسجد النبوی میں ہیں، مزدلفہ میں، مینا میں، کیا آپ یہ کام کریں گی؟ اس میں کیا کہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ جائیں گی وہاں بیٹھ کے؟ وہ تو ہمیں ایک لمحہ قیمتی لگتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے یہ کریں گی، کسی کی غیبت کر رہی ہوں، کسی کی چغلی کر رہی ہوں، کسی کو برا بھلا سوچ رہی ہوں، وہاں تو وقت ہی نہیں ہوتا نا۔ تو بس جو نہیں کیا وہ یہ سوچ لے کہ اپنے آپ کو کہ میں حج کر رہی ہوں، اب میں وہاں فزیکلی نہیں گئی ہوں پر میں اسپرچولی وہاں پہنچی ہوئی ہوں۔ تو جیسے چاند ہو تو اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ میں فزیکلی نہیں ہوں پر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اسپرچولی وہاں پہنچ گئی ہوں۔ اب پہلے ہم لسٹ بنائیں گے کہ ہم کون سے کام کریں، اور پھر سیکنڈ لسٹ ہوگی کون سے کام نہیں کریں۔ پہلے کام میں آ گیا کہ نماز، جو پلر آف اسلام بھی ہے، نماز کی پابندی، وقت پہ نماز پڑھنا، اذان ہوتے ہی، کیونکہ اس میں ایک نیکی کا ریوارڈ 700 نیکی کے برابر ہے۔ تو آپ سوچیں، فرض نماز کے ویسا ریوارڈ ہے، پھر ایک نماز 700 نمازوں کے برابر مل رہی ہے، تو ہم اس کو کیوں ضائع کریں؟ تو نماز وقت پہ پڑھنا، نماز کے لیے وضو، بہترین طریقے سے وضو کریں، اور یہ کر کے کریں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا ہے میں ایک ایک پارٹ کو جب دھوئے وضو کرتے ہوئے تو یہ سوچے کہ میری اس پارٹ سے، میری جو اس حصے کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ رہے ہیں۔ تو وضو کو بہترین طریقے سے کریں۔ پھر اس کے بعد نماز میں آ گئے فرائض کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز کو وہ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے جس طرح ہم رمضان کا اہتمام کرتے ہیں نا کہ ہم کھانا پکا لیتے ہیں، سوری بتانا بھول گئی، اور ہم لوگوں سے ملنا کم کر دیں گے، جیسے میرا یہ ہے کہ میں رمضان میں نہ کہیں جاتی ہوں نہ بلاتی ہوں، تو ان جو 9 دن بھی ہیں، 10 دن، اس میں پورا اپنا یہ کر دینا ہے، پکا کے ابھی سے رکھ دیں۔ یہ ویکینڈ آ رہا ہے الحمدللہ، کہ ہم ان 10 دنوں کو، جیسے ہم سوچیں ہم حج پہ گئے ہوئے، وہاں جا کے نہ پکاتے ہیں نہ کپڑے دھونے کو اتنا فوکس کرتے ہیں، 2-3 دن بعد جلدی سے دھو لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، فوکس ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو بس ہم اسی موڈ میں چلے جائیں کہ ہم فزیکلی وہاں نہیں ہیں پر ہم اسپرچولی وہاں پر ہوں، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ اور جب میں یہ اپنے لیے چارٹ بنا رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ جب میں حج پہ گئی ہوں تو بس ایک ٹارگٹ تھا کہ رب کو راضی کرنا، نیکیاں کمانا،
اور آپ سوچیں جب ایک نماز کا 700 نماز کے برابر ہے تو کیوں نہ ہم پوری اپنی طرف سے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا ریوارڈ بھی پھر ہمیں اسی طرح ملے. تو فرض نمازیں پہلے وقت میں، پھر سنتوں کا اہتمام. ہمیں پتہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے 12 سنتیں پڑھ لی دن کی اس کو جنت میں گھر بن گیا. تو ان سنتوں کا اہتمام کریں. پھر نوافل، نوافل کا اہتمام کیونکہ یہ تو نیکیاں سمیٹنے کے دن ہے. اس میں جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. تو اشراق کے جو فجر کے سن رائز کے 15 منٹ بعد اس کا کریں. پھر وہ جو کہتے ہیں جس کو ہم چاش کے کہتے ہیں وہ نماز کا کریں. ہر نماز کے ساتھ جو نوافل ہے وہ پڑھیں. اور سب سے بہترین نفل تہجد کا اہتمام. تہجد کو بالکل اپنی ڈائری میں لکھ دیں کہ تہجد انشاءاللہ ضرور پڑھنی ہے. تو کیا کرنا ہے کہ مغرب کی اذان ہوئی، ذی الحج کا چاند نظر آیا، سب سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نماز مغرب کی ہے اس کو وضو کر کے بہترین طریقے سے پڑھا، سنتیں پڑھی اور نفل پڑھے. اس کے بعد ہم نے کرا کہ ہم جلدی سوئیں تاکہ ہم تہجد پہ اٹھ جائیں اور تہجد کا اہتمام کرا. پھر اس کے بعد فجر کی نماز، فجر کی نماز کی سنتوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. تو اس کا اہتمام کرا کہ سنتیں ضرور پڑھنی ہے اور پھر فجر کے فرض پڑھے. تو نماز کا اہتمام کس طرح کرنا ہے کہ وضو بہترین، نماز وقت پر، اور اپنے پیارے آپ کے گھر میں جو مرد ہیں ان کو پیار و محبت سے جماعت میں جانے کی ترغیب دلانا، ان کو جماعت سے نماز کا اہمیت بتانا. شیخ ابو بکر زہد سے کل میں وہ سن رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جو کچھ صحابی جو بیمار ہوتے تھے، ورنہ تو یہ نا کہ بیمار میں آپ گھر میں پڑھ لیں، پر ان 10 دنوں میں جو صحابی صحت مند ہوتے تھے وہ ان بیمار صحابی کو اپنے کندھوں پہ رکھ کر مسجد لے کے جاتے تھے. اتنا مرد کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت ہے. اور ان 10 دنوں میں اتنا نیکی کا کہتے ہیں نا ڈور بسٹر کھلا ہوا ہے کہ اتنی نیکیوں کا آپ کو بھرمار مل رہی ہے. اتنی نیکیاں 700 کے برابر، 1000 کے برابر. تو اس کو اویل کرنے کے لیے صحابی دوسرے بیمار صحابی کو اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے تھے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے ہسبینڈ، اپنے بیٹوں، ان کو مسجد کی ترغیب دلائیں. اور ان 10 دنوں میں اسپیشلی مسجد سے نماز کر پڑھنے کو کہیں اور اپنی نماز کی بھی پابندی کریں. یہ نہ ہو کہ ہم کھانا پکا رہے ہیں، اذان ہوئی ابھی پڑھ لیں گے. ان 10 دنوں میں ایسا بالکل نہیں. اذان کے ساتھ ہی چولہا بند. بس سوچیں کہ آپ خانہ کعبہ میں، آپ مکے میں، آپ مدینے میں، تو آپ اپنے وقت کو ان 10 دنوں کو کس طرح یوٹیلائز کریں گی. جو بہنیں حج پہ جا چکی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے. سونے کو بھی بعض دفعہ دل نہیں چاہتا کہ ہم سوئے بھی، جبکہ سونا بھی عبادت ہے. دل چاہتا ہے کہ اویل کر لیں، اسپیشلی جب خانہ کعبہ جائیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کو دل کہتا ہے بس دیکھتے ہی رہو. ایک ایک لمحے کو اس کو یوٹیلائز کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی ان 10 دنوں میں اس طرح داخل ہوں گے کہ جیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم حج پہ آئے ہوئے، ہم مکے میں ہیں، ہم خانہ کعبہ میں ہیں، ہم مینا میں ہیں، ہم عرفات میں ہیں، ہم مزدلفہ پہ ہیں. اس طرح اپنی زندگی کو سوچیں گے اور پھر اس طرح اس کو اپنے دن کا سارٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہو گیا نماز، اور نماز میں سنتیں نوافل سب آ گئے. سیکنڈ ہے قرآن. جس طرح حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ نے بتایا کہ ایک صفحہ 700 صفحے کے برابر ہے. اور قرآن کیا ہے؟ بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. قرآن ایک مومن کو زندگی گزارنے کا مینول ہے. اور ابھی سورہ یوسف کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہارا اللہ سے کنیکشن کیسا ہے تو دیکھ لو تمہارا قرآن سے کنیکشن کیسا ہے.
اور پھر قرآن کو پڑھنا اس طرح پڑھنا ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بہترین قدرت کے ساتھ، اور بہترین وقت نکال کے اس پہ فوکس کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کتنے سلف جو گزرے ہیں، صحابی وغیرہ گزرے تھے، وہ ان 10 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اور جو حج پہ بھی جا رہے ہوتے لوگ، آپ کو پتا ہوگا جیسے ہمارے سبھی شیخ محمد صلاح گئے تھے اور دوسرے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان 10 دنوں میں کوشش کر لیں کہ قرآن ختم کر لیں، کیونکہ یہ 10 دن بہترین دن ہے قرآن پڑھنے کے، سمجھنے کے اور پڑھانے کے بھی۔ جس طرح رمضان کا ہے کہ رمضان کی امپورٹنٹ ہوتی ہے، رمضان میں کرنے کے کام ہے، تو پیاری بہنوں وہی چیزیں ان 10 دنوں میں بھی کرنی ہے۔ جس طرح ہم رمضان کی پریپریشن کرتے ہیں، اسی طرح ان 10 دنوں کی پریپریشن کرنا ہے۔ جس طرح رمضان کے ہم ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اسی طرح ان 10 دنوں کے بھی کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور یہ ہمیں اتنے ساری احادیث سے، اتنے سلف کے بیانات سے سب سے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو قرآن کو اٹھتے بیٹھتے، اگر کوئی ایک مہینے میں قرآن ختم کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ 1/3 قرآن ان 10 دنوں میں ضرور، ایک سپارہ روزانہ ضرور باندھ لے۔ اور آپ سوچیں، جب ایک صفحے کا 700 صفحے کے برابر ہے، تو ایک قرآن ختم کرنے کا 700 قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اس کی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے اس دن مغرب کی نماز پڑھی، قرآن کے ایک جز کے 2-3 صفحے پڑھ لیں، پھر عشاء پڑھی، اہتمام کے ساتھ پڑھی، اور پھر قرآن کو پڑھا، اور پھر لیٹے تاکہ پھر تہجد میں اٹھ سکیں۔ پھر تیسرا، ان 10 دنوں کی اہمیت ہے روزہ۔ روزہ بے حضرت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 ڈفرینٹ اس کے وہ ہیں۔ ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن کے ان 9 دن کے روزے رکھتے تھے۔ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمان سے ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پورے نہیں رکھتے تھے، مانے پورے 9 ڈیز کے نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے۔ تو اس کے اسکالر نے کہا کہ ایسا کر لیں کہ جو رکھ سکتا ہے وہ 9 ڈیز کے ضرور رکھے، اور اگر نہیں مت کوئی بات نہیں، منڈے تھرسڈے کا رکھ لے، اور 9 ذی الحج کا ضرور رکھے، کیونکہ 9 ذی الحج کے روزے کی امپورٹنٹ ہے، ایک سال پچھلے سال کے گناہوں کی معافی اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے کہ ایک سال کے روزے کے برابر۔ تو جو رکھ سکتا ہے وہ ضرور اہتمام کرے روزے کا، ورنہ 9 ذی الحج کے روزہ رکھنے کا بالکل ضرور رکھے۔ اور جو حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے لیے عرفہ کے دن کا روزے کا نہیں ہے، پر جو حج پہ نہیں گئے ہوئے ہوتے ان کے لیے سنت ہے کہ ضرور رکھے، اور اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد آ جائے دعا۔ یہ 10 دن ہیں دعا کے، اٹھتے بیٹھتے دعا مانگنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا و مروہ میں صحیح کر رہے ہوتے تھے، تو صفا میں جا کر وہ چوتھا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، بہت لمبی۔ اسی طرح جب وہ مروہ کے مقام پہ پہنچتے تھے جب بھی یہ کرتے تھے، کہیں سے نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا دعا کرتے تھے، پر وہ بہت لمبی دعا کرتے تھے۔ اسی طرح جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہتے نا عرفات کے میدان میں جاتے تھے، گئے، اور ظہر سے لے کر مغرب تک انہوں نے دعائیں کری، اور اس چوتھے کلمے کے ساتھ، پر وہ نہیں پتا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے ظہر سے لے کے مغرب تک کیا دعا کری، پر ہاں اتنی دیر دعا کری۔ اسی طرح مزدلفہ پہ فجر کی نماز سے لے کے سن رائز تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کری، پر یہ نہیں پتا کیا دعا کری۔ اسی طرح جمرات پہ پہنچ کے جب ایک اس کو کنکری مارنے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے بہت لمبی دعا کرتے تھے، پر یہ نہیں پتا کیا دعا کری۔ اس سے پتا چلا، اس کو اکارڈنگ ٹو اسکالرس، کہ جو دعا مانگنی ہے نا، وہ دعا مانگنی ہے جو دل سے نکل رہی ہو۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ عربی میں دعا مانگے، جو آپ کی زبان ہو، انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، بنگالی ہو،
فرینچ ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ کنیکشن بٹوین بندہ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دعا وہ ہے جو آپ کے دل سے نکلے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو وہ دعا جو دل سے نکلے گی اس کا اثر الگ ہے پیاری بہنوں، جو کتابیں کھول کے پڑھی جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دنوں کی ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور ہر وقت ایک دعا کا رکھنا ہے، اسپیشلی یوم عرفہ کا دن، جس دن عرفات پہ جاتے ہیں، اور جو پلر ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، اور وہاں پہ ظہر سے لے کے مغرب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر کی نماز ملا کے پڑھی، اور پھر دعا کری ٹل دا مغرب کے وقت تک، اور مغرب کی نماز انہوں نے مزدلفہ جا کے پڑھی۔ تو جو بالکل یہ امپورٹنٹ ہے وہاں کے لیے، پر جو نہیں گئے ان کو اپنے وقت کے مطابق، جو آپ کا زہر سے لے کر مغرب کا وقت ہے، ہمیں نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے، زہر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے، عصر کی اپنے پڑھیں گے، اور عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک سب کچھ چھوڑ دینا ہے، بس اللہ سے دعا کرنی ہے۔ افطاری کا کام کرنا ہے تو عصر سے پہلے کر لیں پیاری بہنوں، یا باہر سے آرڈر کر لیں، یا ابھی سے بنا کے رکھ دیں تاکہ میں پہلے چاول ڈال دوں، اور میں پلاؤ بریانی جو بھی اس وقت کے ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور وہ دعا جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، جو کسی کو نہیں پتا۔ آپ سوچیں کسی صحابی کو نہیں پتا، کسی اس سے ثابت نہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی۔ تو آپ سوچیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر سے نکلے گی، کتابوں والی دعا نہ پڑھیے گا۔ ہاں، اپنے جیٹ نوٹس بنا لیں کہ مجھے یہ دعا کرنی ہے، جو نہیں، بالکل دیکھ کے نہیں پڑھنا، دیکھ کے نہیں پڑھنا، کیونکہ جو دیکھ سے پڑھی جاتی ہے وہ دعا نہیں ہوتی، دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے۔ چیٹ نوٹ بالکل بنا لے کہ مجھے یہ دعا کرنی ہے، کسی نے مجھے کہا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، بچوں کے لیے کرنی ہے، بے تاج بچوں کے لیے کرنی ہے، میاں کے لیے کرنی ہے، والدین کے لیے کرنی ہے، اس کے لیے چیٹ نوٹ بنا لیں، پر اس کے علاوہ جو الفاظ نکالے نا وہ اپنے اندر سے نکالیں۔ پیاری بہنوں، جو تڑپ کے الفاظ جو آپ کے دل سے نکلیں گے، اور یہ سوچ کے نکلیں گے کہ میرے رب نے کہا ہے میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں، تو جب وہ الفاظ نکلیں گے نا اس کا ایک لیول الگ ہوگا، اس کی قبولیت کا وہ الگ ہوگا۔ تو دعائیں مانگنی ہے، بے تحاشا مانگنی ہے، اور اس دن اسپیشلی یوم عرفہ کا دن جو ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے جو عرفات کے میدان پہ ہوں گے، پر اکارڈنگ ٹو اسکالر یہ جو گھروں میں بھی کر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس دن کے لیے کہ جو سب لوگ کھڑے ہو گے، اور وہ ایز اے ڈے آف قیامت بھی ایسا ہی ہوگا، وہ قیامت کی یوم عرفہ قیامت کے دے کی پریپریشن ہے، کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مغفرت مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ان سے کہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یوم عرفہ کا دن شیطان کے لیے سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہونے والا دن ہوگا، جس دن وہ اپنا سر پیٹ لے گا کہ میں نے پورے سال محنت کری ہے ان پہ، اور یہ پورے سال ان لوگوں کو اپنے راستے پہ چلایا ہے، پر آج ایک دن انہوں نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، میرے سر پہ مٹی ڈال دی، کیونکہ یہ اپنے رب کو راضی کرنے پہ راضی ہو گئے، میں نے راضی کر لیا اور ان کی مغفرت ہو گئی۔ یہ وہ وقت ہے جس کے ایک ایک لمحے کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذی الحج کا چاند ہونے سے پہلے ہی کھانے کی جو پریپریشن کرنی ہے نا وہ پہلے سے کر لیں، اور خود سوچ لیں کہ مجھے اس دن یہ پکانا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کسی سے نہیں ملنا، اور اسپیشلی یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن مجھے روزہ بھی رکھنا ہے، مجھے سب کام ایکسٹرا کرنے ہیں، اور مجھے کسی کی دعوت ایکسیپٹ نہیں کرنی، کوئی چاند رات ایکسیپٹ نہیں کرنی، مجھے کسی کے عید میلے میں نہیں جانا، مجھے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے میرا میرے رب کے ساتھ، مجھے اس کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے، مجھے مغفرت حاصل کرنی ہے، مجھے گناہوں سے معافی لینی ہے، مجھے جنت حاصل کرنی ہے، مجھے دوزخ کی آگ سے بچنا ہے، بس یہ وہ وقت ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بعد ہے صدقہ۔ ان 10 دنوں میں جس طرح رمضان میں ہے نا چیریٹی زکاة، ان 10 دنوں میں بھی صدقہ دینے کا بے تحاشا ثواب ہے، جس طرح ایک صدقہ دیں گے 700 صدقوں کے برابر ہوگا، یہ سوچ کے روزانہ کا باندھ دیں
$1 $2 100 200 جتنی ہو اس کو روزانہ کے حساب سے نکالنا ہے اللہ کی راہ میں. اور اتنا کرنا ہے کیونکہ دیکھو پیاری بہنوں، جو ہم چھوڑ دیں، جو ہم نے صدقہ کیا ہے، جو ہم اپنے ہاتھ سے دے گئے، جو ہمارے بعد ہمارے بچے دیں گے، وہ ہمارا تھوڑی ہوگا پیاری بہنوں. بس پھر دوسرا صدقہ کے کانسیپٹ کو، چیریٹی کے کانسیپٹ کو سمجھیں. یہ صرف پیسہ نہیں ہے، مسکراہٹ یہ بھی صدقہ ہے. اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مسکراتا تھا؟ ان کی سنت کو زندہ ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے گا ہماری طرف سے. اس میں کیا، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو پوری کوشش کرنی ہے ان 10 دنوں میں بے تحاشا مسکرانا ہے، تاکہ فری میں ہمیں صدقے کا ثواب ملے. پھر ہمیں اپنی زبان سے خیر کی بات کرنی ہے، صدقہ ہے. کوئی بہن مشکل میں مال سے نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، اپنے زبان سے تسلی کے الفاظ کہہ دے، صدقہ ہے. کسی کی دل جوئی کر لے، صدقہ ہے. جو بھی آپ کر سکتے زبان سے وہ کریں. ہاتھ سے اگر نہیں مال ہے کوئی بات نہیں، ہاتھ سے کسی کے لیے کام کر لے، ہاتھ کے کسی کو کھانا بنا کے بھیج دے، کسی کو بیمار ہے کپڑے دھو دے، کسی کا کر لے، یہ صدقہ ہے. پھر پاؤں سے صدقہ، آپ کوئی بازار نہیں جا سکتا، وہ کہے کہ میرے پیسے یہ لے لو جا کے میری گروسری کری آؤ، یہ کر لے. یہ سب عبادت کی فارمز ہیں میری پیاری بہنوں. بالکل نماز روزہ یہ سب ہے، پر یہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے جس میں لوگوں کا خیال کرنا بھی عبادت میں لیا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ آپ دور دور، آپ گھر سے شروع کریں. جس کے بچے چھوٹے ہیں وہ ماں اس کا خیال کر رہی ہے، اس عبادت، یہ صدقہ ہے. جس کے گھر میں عورت کھانا پکا رہی ہے، اب چاہے شوہر کے لیے، چاہے بچوں کے لیے، چاہے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اٹس اے فارم آف صدقہ. کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے، کوئی اور لڑکی اپنے والدین کے لیے کر رہی ہے. اس سجا فارم آف صدقہ جو کر رہی ہو، پر خوشگواری کے ساتھ، لان تان کر کے نہیں کرنا، مسکراہٹ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اس کو قبولیت کا درجہ ملے. ہم بدنصیبی ہم عورتوں کی ہے کہ ہم کرتے سب کچھ ہیں، پر اتنی فضول ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں کہ سب اس کا اجر چلا جاتا ہے. کھانے ہم پکاتے ہیں پر کہتے ہیں اللہ کیا مصیبت ہے، گرمی میں کر رہے ہیں، کیا ہے، سب اجر چلا گیا. بچوں کو ہم اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اللہ کیا مشکل ہے، کتنا وقت ہے. یہ میں نے پیاری بہنوں سنا ہے کہ کاش میں اس وقت میں نماز قرآن کر لیتی جو ان بچوں پہ لگانا پڑ رہا ہے. او مائی گاڈ، کتنے ہم ناسمجھ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ سب چیزیں عبادت ہے. بالکل فرائض اپنے وقت پہ سب کو چھوڑ کے، پر یہ سب چیزیں جو ہمارے پاس رکھی ہیں یہ سب ہمارا ثواب میں آ رہا ہے، یہ سب صدقے میں آ رہا ہے. کپڑے دھو رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں. کپڑے استری کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر والوں سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، اٹس اے فارم آف چیریٹی. ہاں غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، موویز میں وقت ضائع نہیں کرنا، ٹک ٹاک پہ نہیں کرنا، فیس بک پہ ڈسکشن نہیں کرنا. یہ جو اور باتیں کریں، اچھی باتیں بتانا. اچھا کوئی بچہ اسکول سے آیا ہے، بیٹا آپ نے یہ کرا، ماشاء اللہ میرے بچے نے یہ کرا، سب کچھ یہ سب فارم آف چیریٹی ہے. میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہی تھی کہ اس 10 دنوں میں عثمانہ اپنی زبان پکڑ لو بس اچھی طرح. میاں سے بہترین میں نہیں کرتی ہوں، غصہ کو ٹلتے بیچارے میاں ہی ملتے ہیں، ان پہ غصہ کر لیتے ہیں. بہترین ان کے ساتھ پیش کرنا ہے تاکہ دم نکلے تو یہ گواہی ہو کہ ہم بہترین بیوی رہے. بچوں کے ساتھ بہترین اچھے اخلاق سے کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. تو ہمیں بہترین رول ماڈل کرنا ہے، بہترین بننا ہے، کیونکہ اتنا سارا ثواب کمانا ہے. تو کیا کرا، صدقے میں مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ سب چیزیں ایز اے فارم آف صدقہ ہے. پھر سچی توبہ کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ اوپر ہی سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور پھر دوبارہ آپ اسی پہ فضول چیز فون پہ دیکھ رہے ہیں اور معافی کری اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی کر رہے ہیں. سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنی ہے، اسپیشلی یوم عرفہ کے دن، ظہر سے لے کر مغرب کے درمیان، اسپیشلی عصر سے مغرب کے درمیان. اور بالکل آپ عرفات جو عرفات کے وقت کا ہے، بالکل آپ ٹی وی کھولیں اس وقت ہی مانگیں، پر اصل میری پیاری بہنوں وہ وقت آپ کا وقت ہے.
کیونکہ عید یہ نہیں کہا گیا کہ عید جو ذی الحج کے 10واں دن ہے وہ آپ خانہ کعبہ کے لحاظ سے منائیں. نہیں، کہا کہ اپنی جگہ پہ چاند دیکھو، اپنی جگہ بناؤ. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا مشکل تھی، کہتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. پر ہمیں اپنے وقت کے مطابق عصر مغرب کو ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے. اور اس میں سب سے بہترین ہے سیدنا استغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت استغفرو والا، کثرت سے پڑھنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ پیاری بہنوں جو چیز ہم دل کی گہرائیوں سے کر کے نکالیں گے اس کو شرف قبولیت ضرور ملے گی. دعا کی قبولیت کے 3 لیول ہمیں پتہ ہے. ایک تو وہ جو اسی وقت قبول ہو جائے، دوسرا وہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کچھ اور بہترین دے دے، اور تیسرا وہ جو قیامت کے دن کے لیے رکھ دیے جائے کہ اس دن آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور کتنے اسکالر سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحابی کے روایات سے سب سے، کہ اس دن انسان کو ریگریٹ ہوگا اور کہے گا کاش میری ساری دعائیں، کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، سب وہاں کے دن کے لیے رکھ دی جاتی. تو کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، بس شرط یہ کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے، اس توکل کے ساتھ نکلے کہ میرا رب مجھے ضرور کرے گا. کیونکہ دیکھیے یہ وہ 10 دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یہ بنے نا. اور حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ تھے جن کو نمرود نے آگ جلا کے ڈالا گیا. انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یہ ان کے دن ہے نا، قربانی انہی کی وجہ سے آئی ہے نا حضرت ابراہیم کے. اور پھر دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کرا، ان کے حضرت اسماعیل، جبکہ ایک ہی بیٹا، اس نے فوراً کہا آمنا صدقنا، بالکل آپ مجھے کریں. یہ ذی الحج کے جو سارے ارکان ہیں یہ حضرت ابراہیم کے اس سے آئے نا پیاری بہنوں. تو یہ انہوں نے کس طرح دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی دعا کو قبول کرا. اب آ جائے تھوڑا سا میں اس میں ہی بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کتنا سیکھنا ہے. اس لیے تو ان کو فادر کہا جاتا ہے نا. کتنا وہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست کیسے بنے. ہمیں اللہ کا دوست بننا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے ہمیں کرنا ہے، جو نہیں کہا وہ نہیں کرنا. آمنا و صدقنا، سمینا و اطانا، بالکل وہ کرنا ہے جو انہوں نے کیا کرا، کس طرح وہ نکلے، کس طرح انہوں نے اپنے والد سے، کچھ جگہ کہتے ہیں وہ ان کے چچا تھے، یا ابتی، ابھی ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا، کیا پیارا انداز، کس طرح بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کیا انداز. پھر ان کے بیٹے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اپنی بیگم ہاجرہ اور بیٹا، ایک ہی اس وقت بیٹا تھا، حضرت اسحاق تو بعد میں ہوئے، ان کو چھوڑ کر آ گئے، اور پھر اللہ کی خاطر. اور پھر حضرت ہاجرہ وہ وہ رہی، اور انہوں نے وہاں پر صفا و مروہ کیا ہے، وہ کس کی نشاندہی ہے. حضرت ہاجرہ جس طرح بے قراری سے بھاگ رہی تھی بچے کے رونے پر، اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا ان کا بھاگنا، اتنا اپنے رب کو پکارنا، وہ بے قراری اتنی پسند آئی کہ وہ حج کا رکن بن گیا. اس کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا پیاری بہنوں. آپ سوچیں صفا و مروہ کی صحیح کے بغیر ہو نہیں سکتا نا. وہ اللہ نے وہ حصہ بنا دیا، اور وہاں آب زمزم نکال دیا جو کتنے سالوں سے آ رہا ہے، اور بلین ٹریلین لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہا. تو اس سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ ایک ماں کی دعا، جس بے قراری سے وہ بھاگی ہوں گی، اور اب تو خیر اتنا خوبصورت بنا دیا، اب تو خیر اے سی والے پورے ماربل لگ گئے. اور جب میں حج پہ گئی تھی اس وقت تو پھر بھی پتھر تھے، ہمیں تھوڑا چلنے سے نا احساس ہوتا تھا، اسپیشلی صفا اور مروہ کی جگہ پتھر پہ. اب تو انہوں نے وہ بھی کور کر دیا ہے، تو ان پتھروں پہ تھوڑا چل کے احساس ہوتا ہے کہ آئے وہ کیسے اتنے لمبے پہ چلی ہوں گی. شدید گرمی، اب تو اے سی فرش ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور کس طرح تو ایک ماں اس فرش پہ چل کے اتنی جہد کر کے اس بے قراری سے رب کو پکاری تھی، اور اس رب نے اس عمل کو کتنا پسند کرا کہ نہ صرف اس کے وہاں پہ وہ نکال دیا، زمزم نکال دیا پانی کے، اس طرح ان کی خواہش کو پورا کیا، اور کہاں رہتی دنیا تک ان کے لیے ان کا اس عمل کو امر کر دیا کہ وہ چلتا رہے گا. آ جائے ایز اے ماں، کتنی بڑی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے ایز اے ماں. کتنی بڑی طاقت ہے یہ کہ ہم دعا نہیں مانگتے. ہم اتنے بد نصیب ہیں لوگ
کہ ہم لوگوں کے لیے فضول بد دعائیں مانگ لیتے ہیں، بچوں تک کے لیے ہم برے کلمات منہ سے نکال لیتے ہیں، جبکہ میرا رب کہہ رہا ہے دل کی گہرائی سے مانگو، طرف سے مانگو، دیکھو میں نے اس ماں کا یہ کرا تھا، تمہارا بھی کر سکتا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے، اس تڑپ کے ساتھ مانگنی ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، اور جب رب سن رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر کیا آ گیا؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، سنسیئرٹی کے ساتھ ان 10 دنوں میں دعا مانگنی ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب جان رہا ہے، اس سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، اس سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں۔ تیسرا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 دنوں میں سیکریسی کے ساتھ چھپ کے دعا مانگنی ہے، چھپ کے مانگنا ہے، چھپ کے عبادت۔ بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ جاتے تھے، لا الہ الا اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے تھے، دوسروں کو تبلیغ بالکل کرتے تھے، پر جو اپنا ایک کنیکشن بنانا ہے وہ ان 10 دنوں میں چھپ کے بنانا ہے۔ اپنی عبادات، اپنی دعائیں بڑی محفل میں نہیں، چھپ کے کرنی ہے، رات کی تنہائی میں کرنی ہے، تہجد کے وقت میں کرنی ہے۔ جس وقت بھی، بعض دفعہ نا کھانا پکاتے ہوئے ایسا بعض دفعہ دل میں ہوتا ہے نا، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، رونا آتا ہے، اس وقت پیاری بہنوں چولہا بند کریں اور اپنے رب کو پکاریں، خود بخود آنسو نکلیں گے، خود بخود دل سے دعا نکلے گی۔ ایسا کیونکہ بعض دن میں ایسا وقت ہوتا ہے نا کہ بڑا دل میں، کوئی انسان ہے، کوئی گھر پریشانی سے خالی نہیں ہے، ہر گھر میں پریشانیاں، ہر گھر میں بیماریاں، ہر چیز ہے، تو کچھ وقت اس کو اویل کرنا ہے، بس اسی وقت اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ جو طرف سے دل سے نکلے گی وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی، بس شرط ہے دل سے نکالنا، اس پہ کو ولی بنانا، اس پہ توکل کرنا، اس کو اپنا وکیل بنانا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، بس یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ذکر، ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کیا کر دیکھا؟ نماز پابندی کے ساتھ، قرآن، روزہ، دعا، صدقہ، توبہ، بھر مار توبہ، پھر ذکر۔ ذکر میں نے اس لیے آخر میں رکھا کیونکہ میں سارے ذکر ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، کھانا پکا رہی ہوں، گھر کی صفائی کر رہی ہوں، کپڑے دھو رہی ہوں، کپڑے استری کر رہی ہوں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہے۔ اور یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ جو جتنے بھی ذکر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جب ان کا ثواب عام دنوں میں اتنا زیادہ ہے تو پھر آپ سوچیں ان 10 دنوں میں جب ایک نیکی کا ثواب 700 کے برابر ہے، کسی نے کہا ایک نیکی کا برابر ثواب 1000 کے برابر ہے، تو کتنا ہوگا جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بتایا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں کون کون سے ذکر ہے؟ سب سے پہلا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے یہ 100 دفعہ ایک دن میں پڑھا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ وہ 10 غلام آزاد کرے، مانے جس نے اس نے 10 غلام آزاد کرے، یا اس نے 100 نیکیاں اس کی ڈائری میں لکھی جائیں گی، اس کے نامہ اعمال میں 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دیے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اس کو شیطان مردود کی جو وسوسے ہے وہ بچائے گا، اور اس کو دوزخ کی عذاب سے بچائے گا۔ یہ ہے ایک دن، عام دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا اجر۔ اب آپ سوچیں ان 10 دنوں میں کیا اجر ہوگا۔ اور دوسرا، ایک اور جگہ میں پتہ چلتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کے سارے پارٹس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ کہا کہ 10 غلاموں کو آزاد کرنا، یہ سوچیں آپ ذرا کہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے صحیح بخاری کی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھا، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے کہ چاہے وہ گناہ سمندر کے اوپر جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ۔ تو ہمیں اس کو باندھ لینا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر دن پڑھنا ہے، اسپیشلی یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو ضرور پڑھنا ہے اس کو۔ سیکنڈ ہے چوتھا کلمہ، جیسے ہم کہتے ہیں
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ۔ اور اس کا کیا ہے کہ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمات 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا، سوری بہنوں، اس کا یہ ہے، اس کا لا الہ الا اللہ کا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنا، اور جو پہلا تھا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا تھا کہ 1 غلام آزاد کرنا، اور اس کا ہے 10 غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کا جو ہے یہ 4تھ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا ہے کہ آپ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو، سوری اپنا ذرا میوٹ کر لیجئے، میرا کھلا ہوا ہے؟ جی جی سمینہ آپ کا مجھے نہیں پتا، اٹس اوکے، لیپ ٹاپ پہ چلا کے گئی تھی نا، مجھے اس لیے نہیں پتا چلا۔ اٹس اوکے، چلے ہم دوبارہ بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کو 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہے، سوری سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 دفعہ پڑھنے کا ثواب ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو ہٹا دیتا ہے، اور ایک اور جگہ اس کا ہے کہ آپ کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر میں جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ پھر دوسرا ہے جس کو ہم 4تھا کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو 100 دفعہ پڑھنے کا ثواب ہے عام دنوں میں، کہ 10 غلاموں کو آزاد کرنا، 100 نیکیاں لکھنا اور 100 گناہوں کو ہٹنا۔ تو سوچیں ان رمضان، ان 10 دنوں ذی الحج کا میں کتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ پھر تیسرا ہے کلمہ پڑھنا، مانے اسی کلمات کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو 10 دفعہ پڑھنا، اور اس کو 10 دفعہ پڑھنے کا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ پڑھا he will reward equal to that کہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا برابر ہے۔ تو ڈفرینٹ احادیث میں ڈفرینٹ امپورٹنس اس کو کلمات کو پڑھنے کی بتائی ہے۔ نمبر 4 ہے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنا، اس کا صحیح مسلم میں ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا اس کو ثواب ہے کہ 1000 گڈ ڈیڈز اس کے ریکارڈ میں لکھ دی گئی، اور 1000 گناہ اس کے ریکارڈ سے ہٹا دیے گئے۔ سبحان اللہ کو 100 دفعہ پڑھنا۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ پڑھا، اس نے جس نے کلمے 3 دفعہ پڑھے اس کا ثواب یہ ہے کہ it is weighed against all I have recited since morning، مانے اس کا اتنا ثواب ہے کہ جس نے یہ صرف 3 دفعہ پڑھ لیے کہ اس نے اپنے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ بھاری کر لیا۔ تو سوچیں جب عام دنوں میں اس کا یہ ثواب ہے تو ان 10 دن ذی الحج میں کتنا ثواب ہوگا۔ پھر نمبر 6 ہے سیدنا استغفار، کہ یہ سب سے زیادہ کہتے ہیں نا بھاری ہے، سب سے زیادہ ایسا کلمات ہے کہ جس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ریسائٹ کر دے گا ڈیورنگ دا ڈے وتھ کمپلیٹ فیتھ کے ساتھ، اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ He will be from the people of paradise, and if somebody recite it at the night and dies in the morning تو وہ بھی جنت کے لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ سیدنا استغفار کو صبح کے اذکار میں بھی ہے اور شام کے اذکار میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو باندھ لیجئے اسپیشلی ان 10 دنوں کے ذی الحج میں ضرور۔ پھر نمبر 7 ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ these 2 statement are very light on the tongue، کہ زبان سے کہنے میں بڑے لائٹ ہے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسکیل پہ یہ بہت بھاری ہے۔ پھر اسی طرح ہے سبحان اللہ الحمدللہ، یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے، ان کو بتانا کہ جو جنت کی زمین ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا خالی ہے،
وہ بہت ہی زیادہ، اس میں ایسی کھاد پڑی ہوئی ہے جس میں جو بھی کچھ ڈالو گے تو بڑا پھلے پھولے گا. تو اپنی امت کے لوگوں سے کہنا کہ وہ یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھیں گے تو جتنے بھی درخت آئیں گے وہ ان کلمات کے ذریعے اس کو اپنے جو جنت ہوگی اس کو لیوش کریں گے. اس میں وہاں پہ اتنے درخت لگ جائیں گے اور اتنے زیادہ گھر بن جائیں گے اور پورا اس کو ہریالی بنا دیں گے. تو یہ میں اپنے میں بتا رہی ہوں. پھر نمبر 9 ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وسیلہ. اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. اور جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدین آیا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ پڑھے، تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں تو میں پوری اللہ کی تعریف کر رہا ہوں. اور تو پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ پڑھو گے تو جب تم پڑھو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہت ریوارڈ دے گا. تو اس بدین نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ مجھے بھی کچھ بتائیں نا، کہ یہ تو میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، بہت ثواب ہے، پر اس میں کچھ میرے لیے بھی بتا دیجئے تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو کہ مجھے بھی کچھ ملے گا. اس پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تم شامل کر لو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرانٹ می، مجھے معاف کر دیجئے، ہیو مرسی اپون می، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے کہتے ہیں رائشس لوگ میں شامل کریے، اور ورزقنی، اور مجھے اپنی طرف سے رزق عطا فرمائیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھنا ہے. پھر یہ بھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وسیلہ، وہ بھی پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی لگا لینا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعادنی ورزقنی. یہ سب ذکر پیاری بہنوں آپ گوگل پہ ڈالیں گی، یوٹیوب میں آپ کو سب مل جائیں گے وتھ ترجمے، اردو کا ترجمہ، انگلش کا ترجمہ، سب میں مل جائے گا. نمبر 10 بہت ہی خوبصورت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کے ذکر میں سے ہے، تو اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور اسپیشلی جب یہ عام دنوں میں ان اذکار کی اتنی فضیلت ہے تو آپ سوچیں ان 10 دنوں میں کیا ہوگی. تو ہم نے جو یہ پڑھے 10 اذکار، اس کے علاوہ آپ گوگل پہ ڈالیں گی، سب جگہ کھولیں گی، بے تحاشا مل جائیں گے. پر ان 10 اذکار کو اسکالرس نے کہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو ضرور ان 10 دنوں میں اپنا زندگی کا حصہ بنائیں، اور ان 10 دنوں میں اپنی زبان کو اس ذکر سے تر کریں. جی سسٹر بشرا لکھ رہی ہیں کہ دعا کی بک میں، جی بالکل یہ دعا کی بکس میں بھی ہے. اب آ جائیں اس کے ان 10 دنوں کا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہے یوم نحر، جس کو قربانی کا دن، جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. یہ عید الاضحیٰ پیاری بہن یہ 10 دنوں میں شامل ہوتی ہے. جس طرح 9 ذی الحج کی امپورٹنٹ ہے 1 سے 9، اسی طرح یہ 10 ذی الحج بھی 9 ذی الحج کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس طرح رمضان میں عید شوال میں آتی ہے، پر نہیں، یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ 10 دنوں کے اندر آتی ہے، یہ عبادت میں شامل ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عرفہ کا روزہ رکھے، ہم نے 9 ذی الحج کا روزہ کھولا اور پھر بس اپنا قرآن کو بند کر کے چوتھی کتنا شیلف کے اوپر رکھ دیا، نماز جلدی جلدی مارے باندھی کی پڑھی کہ عید کی تیاری کرنی ہے. یہ 10 ذی الحج کا دن، عید کا جو دن ہے، یہ 10 دنوں کے جو پریشیس ڈیز ہیں ان میں شامل ہے، یہ الگ نہیں ہے. اس میں اگر گناہ کریں گے تو وہ بھی گناہ ملٹی پلائی بائی 700 ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے، سلف نے فرمایا 700، 1000 ایک گناہ. آپ سوچیں عام دنوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر گناہ ہم نے سوچا تو نہیں لکھا گیا، اور اگر کر لیا اور پھر فوراً معافی مانگ لی وہ بھی اریز ہو گیا، ورنہ ایک گناہ کو ایک گناہ لکھا جاتا ہے. پر ان 10 دنوں میں
एक गुना मल्टीप्लाई हो रहा है 700 के बराबर, या एक गुना मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 गुनाओं के बराबर। तो चलें इस सोचकर हम चांद रात में एंटर होंगे कि हमें कोई खराफात, क्योंकि ये जिलहज के 10 दिनों का हिस्सा है। नमाज वक्त पे पढ़नी है, जिक्र करना है, कुरान पढ़ना है। फिर ईद के दिन का सुबह का वक्त आया। ईद के दिन ईद उल अदा को 3 चीज़ों में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इसको कौम यौम नहर क्यों कहा जाता है, कुर्बानी का दिन, क्योंकि ये असल जो जो ईद है ये कुर्बानी है, सेक्रीफाइस। और कुर्बानी क्यों करते हैं? अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए। ये है अल्लाह से कनेक्शन बनाने के लिए। और अल्लाह से कनेक्शन कैसे बनेगा? जब हम अल्लाह को याद रखेंगे। तो कुर्बानी की गई। और इसमें ये भी है कि जो ईद की नमाज जो कुर्बानी कर रहा है, और जैसे आप यही कर रहे हैं, तो आप नमाज पढ़ने जो जाते हैं ना, तो हम जो रोज़ा खोलता है, जैसे ईद उल फितर में हम खजूर खा के नमाज पढ़ने जाते हैं, इस ईद उल अदा का ये है कि नहीं, हम बगैर कुछ खाए नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर आके हम खजूर खाते रोज़ा खोलते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ सुन्नत से साबित है। तो कुर्बानी करी। दूसरा, इस दिन चैरिटी करने का बेतहाशा सवाब है। एक तो कुर्बानी के जरिए चैरिटी है, क्योंकि हम गोश्त में हिस्सा बांट रहे हैं, गरीबों का हिस्सा जा रहा है, वो करना है। फिर उसके अलावा, कुर्बानी के अलावा जितना भी आप कर सकते हैं अपनी जान से, अपनी माल से, उन सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जिसको इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अदा के दिन को 3 दिन में कहा है, कुर्बानी, सदका एंड सिला रहमी। ये 3 चीजें इस दिन करनी है। कोई खराफात नहीं करनी, कोई कॉन्सर्ट में नहीं जाना, चांद रात में नहीं जाना कि जिसमें खूब खराफात हो, जिसमें नाच गाना हो, जिसमें गाने लगे हुए हो, क्योंकि प्यारी बहनों ये दिन जिलहज के 10 दिनों में शामिल है। उस दिन भी पूरे दिन अपने आप को जकड़ के रखना है कि मेरा नफ्स के हाथों ना चले जाए। रमज़ान में इबादत करना ज़्यादा आसान इसलिए होता है कि शैतान बंद होता है, पर इन 10 दिनों में शैतान खुला हुआ होता है। एक इंसान के अपने अंदर का शैतान है, तो उसको हमें बिल्कुल बंद करना है। और वो किस तरह बंद होगा? कि रब को याद रखना है, रब को हर वक्त दिमाग में रखना है, मैं जो ये कर रही हूँ वो रब को राज़ी करने के है या रब को नाराज करने का है। रब को राज़ी करने का है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 नेकियां मिल रही हैं। अगर रब को नाराज करने का है तो मल्टीप्लाई 1000 मुझे गुनाह मिल रहा है। कौन इंसान चाहेगा प्यारी बहनों के ऐसे घाटे का सौदा करे? हम ऐसा चाहेंगे? एक दुनिया का एग्जाम्पल ले लें। एक जगह हम जा रहे हैं जहां हमें पता है कि हमारे $1 के $1000 मिलेंगे, तो हम वहां खुशी खुशी जाएंगे। ऐसा हो सकेगा कि हम कहीं जाएं, हम $1 दे रहे हैं और वो हमसे उल्टा $1000 हमसे और लपेट रहे हैं? हम तो ऐसी जगह करीब भटकना भी नहीं चाहेंगे। तो फिर हम क्यों करें? तो हमें क्या करना है? ईद के दिन को जिसकी इस्तिताअत हो वो कुर्बानी करे। अगर नहीं कर सकते इस्तिताअत तो कोई बात नहीं है, वो आप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बेहतरीन जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है ये बंदे, और अल्लाह दुनिया को दिखावे के ना करे कि कर्जा लेके कुर्बानी कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को प्यारी बहनों अपनी जिंदगी से इस तरह निकालने कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि ना वो लोग आपके साथ कब्र में जाएंगे, ना वो लोग आपके साथ कयामत के दिन खड़े होंगे, बल्कि कयामत के दिन जो आपके अपने प्यारे होंगे वो भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। और इसकी मिसालें कब्र में डालते हुए, कभी आज तक कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ कब्र में नहीं लेटा है, कोई माँ अपनी औलाद के साथ कब्र में नहीं लेटी है, कोई बहन या कोई किसी के साथ चाहे कितनी भी मोहब्बत करता है नहीं लेटा है। तो ये मिसाल दिखा रहे हैं कि कोई किसी के साथ नहीं। इसी तरह क़यामत के दिन जब खड़े होंगे, इतनी नफसी नफसी होगी, कोई किसी के साथ नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि मेरे गुनाह भी दूसरे पे डाल दो, चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए ना करें। नियत करते फिर हम कि अल्लाह सुब्हानो ताला इन 10 दिनों में हम प्योरली आपके लिए एंटर होंगे, आपको राजी करने में करेंगे, आपकी खुशनुदी के लिए करेंगे। जो कुछ आपने कहा है वो करेंगे, जिससे आपने रोका है उससे रुक जाएंगे। तो हमने क्या करा कि पहले हम ईद वाले दिन हमने कुर्बानी का एहतमाम करना है। जो नहीं कर सकता उसको कोई बात नहीं, सदका
صدقہ چاہے زبان مانے مال سے کرے، جان سے کرے، کرے پیسوں سے نہیں کر سکتے تو مسکراہٹ سے کرے۔ اور پھر تیسرا ہے صلہ رحمی، دوستوں سے مانے صلہ رحمی مطلب ہے رحم کے رشتوں کے۔ اب میں آپ کو یہ حدیث میں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رکھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the ties of the womb are tied to the throne of اللہ سبحانہ و تعالی، کہ جو رحم ہے نا، رحم کے رشتے ہیں، وہ ایک ڈوری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تخت تک لگی ہوئی ہے۔ اینڈ دا عرش اسپیک ٹو دا تھرون، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ دا ٹائز ٹو دا تھرون جسٹ لائک ٹائز ٹو دا ووم، دے سے دیٹ ہو ایور کنیکٹ می then Allah will connect with them, and whoever cut it off, Allah will cut it off۔ اب میں اس کو آپ کو اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رحم کے رشتے اور اللہ کے تخت، اللہ کے عرش یا اللہ کے ساتھ ایک ڈوری ہے۔ جس نے اپنے رحم کے رشتے کو کاٹا اس نے اللہ کے ساتھ اپنی ڈوری کو کاٹ دیا، اور جس نے رحم کے رشتوں کو پکڑا، جن کو بنا کے رکھا، اس نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بنا کے رکھا۔ آ جائیں پیاری بہنوں، یہ رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ آپ کے اپنے سگے بلڈ ریلیٹڈ، رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے ووم کو، کے رشتوں کو کے ساتھ بونڈ ہے۔ جس طرح آپ کا آپ کے رشتے دار ہے، اس طرح آپ کے شوہر کا اس کے رشتے داروں کے ساتھ ہے۔ جس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صاف ہو گیا، جس نے رشتہ جوڑا اس نے اللہ سے رشتہ جوڑا، جس نے رشتہ کاٹا اس نے اللہ سے رشتہ کاٹ دیا۔ تو اگر کسی کے ساتھ ہماری ہے تو ان 10 دنوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان سے سب سے فون کر کے بات کر لیجئے۔ آپ اپنا کام کریے، وہ نہ کرے تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ اپنا رجسٹر آپ کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، ان کا نامہ مال ان کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، نہ آپ کی نیکی ان کے رجسٹر میں جائے گی، نہ ان کی بدی آپ کے رجسٹر میں آئے گی۔ اپنا کام کرنا ہے۔ ایز اے مومن، ایز اے مسلمان، ہمیں بس سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنا جواب دہ ہونا ہے، ہمیں اپنا وہ ہونا ہے، اس میں ہمیں ضرور نہیں کسی سے معافی مانگ کے چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ جب میرے رب نے کہہ دیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو معافی مانگتا ہے وہ تو افضل ہے، تو ان 10 دنوں میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں جو رشتہ دار ناراض ہیں ہمارے یا ہمارے میاں کے، جن کو ہم نے کہا کہ آپ نہ ملیے، سب سے صحیح کریے، کیونکہ پھر اللہ سے ڈور کٹ جائے گی۔ اگر ایز اے عورت میں اپنے گھر والوں سے کر رہی ہوں، اپنے میاں کو ان کے گھر والوں سے کاٹ رہی ہوں، بے برابر کا گناہ۔ یا اگر میرا مرد بھی اگر اپنے رشتہ داروں سے کر رہا ہے، اپنی بیگم کو اس کے رشتہ داروں سے کاٹ رہا ہے تو گناہ۔ تو اپنی طرف پورا اس سے کہ میں صلہ رحمی والے رشتوں کو نہیں کاٹوں گی، میں ان سے جڑوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے آپ کے کہنے پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر میں نے ان سے بات کر لی، میں نے اپنی طرف سے وہ کر لیا۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ پھر عید والے دن اہتمام، جس طرح قربانی کا صدقے کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ملنا ہے۔ اگر نہیں مل سکتے بہت دور، کوئی بات نہیں، ان کو فون کال کر لیں، اور اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو پوری کوشش کریں ان کے ساتھ عید منائیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ان سے فون کریں، ان پہ فون کے ذریعے باتیں کریں۔ اور اگر آپ کے نہیں رہے تو ان کے جو پیارے دوست، ان کے وہ رشتہ دار جن کو وہ بڑا اہمیت دیتے تھے، ان کو فون کریں، ان کو تحفے بھجوائیں، ان کو کریں، کیونکہ وہ وہاں پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا میرے بچے نے میرے لیے یہ کرا، درجات بڑھ رہے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، آج صبح میں اپنی پیاری امی سے بات کر رہی تھی، اور مجھے تھا کہ مجھے کلاس لینی ہے، میں کیسے کروں گی اللہ میں، پر وہ اپنا واقعہ بیان کر رہی تھی، اور میں نے اللہ رب العزت سے یہی کہا کہ اللہ رب العزت، میں اپنی ماں کو خوش کر رہی ہوں، آپ پلیز میرے لیے آسانیاں کریے گا۔ پیاری بہنوں، ماں باپ کو وقت دینے سے نا
कोई चीज में कमी नहीं आती, किसी चीज में भी कमी ना आती। जिनके जिंदा हैं अवेल करो, करीब हो जाओ, नहीं जा सकते एटलीस्ट ये फोन ये टूटा आपके हाथ में है, सुबह शाम उनसे बातें करो। लिटरली मेरी भावज मुझे कहती है, आप भी 5 घंटे बाद अम्मी से पूछ रही है, अम्मी आप कैसी हैं, कैसा दिन गुजरा। ये मुफ्त की नेकियां हैं प्यारी बहनों, ये ऐसी नेकियां हैं जो बगैर मेहनत के आपको मिल रही है। आपके माँ बाप आपके के फोन करने से उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको आपका कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका वक्त चाहिए, उनको वक्त दो। तो जब आम दिनों में इतनी नेकी का इतना बदला है, तो आप सोचिए इन 10 दिनों में नेकी का क्या बदला होगा। तो जो आपके वालिदैन जिनके जिंदा हैं उनको पास जाइए, नहीं जा सकते फोन करिए, उनकी खैर खैरियत करिए। और जिनके नहीं रहे, जो उनके प्यारे थे उनसे रखिए, उनकी तरफ से सदका दीजिए, उनको दुआओं में याद रखिए, उनकी तरफ से इस्तगफार करिए। हमने अभी पिछले दिनों पढ़ा था कि जो चले गए उनकी तरफ से 2 नफल पढ़ के इस्तगफार की तस्बीह पढ़िए, उनके पास पहुंचता है कि वो पूछते हैं कि वो फरिश्तों कि ये मेरा दर्जा क्यों बढ़ाया जा रहा है, फिर उनको बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारी तरफ से इस्तगफार करी है। ये है ये रिश्ते, ये है ये चीज़ें। इन 10 दिनों में इसका पूरा एहतमाम करना है। इन 10 दिनों को रमदान की तरह एहतमाम करना है, जिस तरह हम रमदान की उनके आने से पहले एहतमाम करते हैं, इसी तरह इन 10 दिनों का एहतमाम करना है। इन 10 दिनों में जो कुछ हमने सीखा है कि हमें क्या क्या करना है, नमाज, कुरान, रोज़ा, दुआ, जिक्र, तौबा, सदका, इनको बांध लेना है। और सॉरी, और जो चीजें नहीं करनी है वो क्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जो आम दिनों में गुनाह है तो इसमें तो कितने गुनाह है। गीबत करने से परहेज करना है, पूरी कोशिश कर लेनी है कि कुछ नहीं करना। और हमने पढ़ा कि अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसको किसी से कोई कोई वो नहीं होता कि किसकी जिंदगी में क्या इंटर चल रहा है, उसको सिर्फ अपनी जिंदगी का फोकस होता है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो ना झूठ बोलना है, ना गीबत करनी है, ना लान तान करना है, और ना शिकवे करने हैं। अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है। फिर नंबर 4, ज्यादा बोलने से बचना है। फजूल फोन कॉल रिसीव नहीं करनी, दोस्तों को पहले ही बता देना है कि इन 10 दिनों में प्लीज सॉरी, इन 10 दिनों में मैं नहीं कर सकती, ना मैं मिल सकती हूँ ज्यादा, ना मैं कर सकती हूँ। हाँ, खुदा ना करे कोई बीमार हो कुछ हो, बिल्कुल खैरियत पूछ लें, उसके लिए बना के भेजें, उसका ख्याल करें, पर कोई फालतू बात नहीं करनी। नंबर 5, बच्चों पे चिल्लाना नहीं है। ये मैं अपने लिए ना मैंने बोल्ड वर्ड से लिखा कि बच्चों पे बिल्कुल नहीं चिल्लाना। बच्चे बहुत बड़ी नेमत हैं, हर एज के बच्चे, छोटे हों बड़े हों, आपके साथ रह रहे हो, आपके पास से चले गए हो, जहां भी हो, बेहतरीन बोलना है उससे, क्योंकि आपकी जबान के बेहतरीन बोलने के हकदार आपके घर वाले हैं। और मैंने तो अपने उसमें लिखा है कि अपने मियाँ से भी बेहतरीन खुश अखलाकी का मुजाहरा करना है, क्योंकि ये इंसान है ना, ऐसे मियाँ बेचारे बाज दफ़ा बात कर जाते हैं कि तलवे से लग के सर पे जाती है कि नहीं, अल्लाह की खातिर बेहतरीन करना है। क्योंकि अगर उनसे भी वो करा, उनके साथ बुरी तरह बर्ताव करा, तो उसकी भी इतनी गुनाह लिख दी जाएंगे फालतू में। मैंने अपने आप से कहा फालतू में, मैंने लिख भी दिया आगे फालतू में, तो क्यों करें। फिर जानवरों की जो कर सकते हैं उनकी कुर्बानी का एहतमाम करना है, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शिकवा नहीं करना अल्लाह से, किसी मामले में शिकवा नहीं करना। और तो खैर यहाँ तो जानवर आते नहीं, जैसे पाकिस्तान में लोग जानवर लाते हैं, तो किसी भी जानवर का मजाक नहीं बनाना कि हाय वो छोटे खत का ले आया, हाय वो दुबला ले आया, हड्डियां निकली हुई, तो ये बिल्कुल नहीं करना। गैर जरूरी वक्त का जिया नहीं करना। जैसे समझे हम फिजिकली हज पे नहीं है, पर स्पिरिचुअली हम हज पर है, तो हमें क्या करना है, कोई टीवी में वक्त जाया करने का, जैसे हम हज पे नहीं कर रहे हैं ना, से लिटरली हज पे हम एक एक लम्हा कीमती, बस यही इन 10 दिनों को समझना है कि हम स्पिरिचुअली हज पर है। फेसबुक पे ज्यादा नहीं जाना, हाँ अगर जाके कोई अच्छी चीज आप लेक्चर सुन रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हर वक्त पढ़ भी नहीं सकता ना इंसान। आप लेटे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप क्या करो, लेक्चर लगा दो, अच्छी बात सुनो। पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक बिल्कुल उनसे। फिर हमें फोन पे लंबी कॉल नहीं करनी, बातें नहीं करनी,
गुस्सा नहीं करना। गुस्सा दीमक की तरह नेकियों को खा जाता है। गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठे हो तो लेट जाओ, ठंडा पानी पी लो। और फिर अल्लाह से, मैं अपना बता रही हूँ, अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए बस मैं गुस्सा नहीं कर रही, अल्लाह ताला आपके लिए। और आप देखिएगा, ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते के जरिए एक सूदिंग हैंड आपके दिल पे, सीने पे रख देता है। ये करना है हमें, क्योंकि प्यारी बहनों, जिंदगी बहुत टेम्पररी है। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि ये 10 दिनों में हम दाखिल भी हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, उससे पहले ही बुलावा आ जाए। पर अल्लाह ने हमें इंटेंशन कर ली, हम अभी ये कर रहे हैं, फरिश्ते चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, वो लिख रहे हैं, वो रब के पास पहुंचा रहे हैं कि ए रब्बुल इज्जत, इसने कोशिश करी, इन सब औरतों ने कोशिश करी, और अगर दाखिल हो गए तो सुबहान अल्लाह, इसके एक एक लम्हे को यूटिलाइज करना है। पता नहीं अगला साल मिले ना मिले इस 10 दिनों का। और सोचें कितना अल्लाह के हम पे करम है कि हमें रमजान मिला और फिर फौरन जिलहज आ गया, उसमें नेकी कमाने का मौका मिला, ताकि जब मुहर्रम, जब पहले साल में, साल के पहले महीनों में दाखिल हो तो प्योर होके दाखिल हो, बिल्कुल पाक साफ। तो जिन बहनों के रोजे रह गए, फर्ज रोजे छूट गए रमजान में, वो इन 10 दिन, 9 दिनों में रोजे की नियत रखें और रोजा कर ले। पर मैं इसमें कहूंगी कि जो 8 दिन है ना, उसमें जरूर नियत कर ले कि मेरे फर्ज रोजे छुटे हुए, या मेरा मांगा हुआ रोजा है, या वो कर ले। पर 9 जिलहज के रोजे को ना प्योरली अल्लाह के लिए रखें, कि ये रब्बुल इज़्ज़त, ये मैं आपके लिए प्योरली रख रही हूँ, क्योंकि आज के दिन का रोज़ा का सवाब ये है कि मेरे पिछले 1 साल गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सोचें आप ज़रा, कितनी नेकियां हैं, कितना प्यारा अल्लाह का दीन है कि जब हम मुहर्रम, नए साल में दाखिल हो तो प्योर होके जाए। फिर मुहर्रम में भी अल्लाह ताला ने आशूरा का रोज़ा रख लिया। सोचें आप जरा, अल्लाह ताला ने कहा फिर पाक साफ हो जाओ बंदे मेरे, वो तो मौका दे रहा है, हम ही नहीं कर रहे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो फजीलत है वो आशूरा के रोज़े की है। तो मैं आपको, हम अभी से कह रहे हैं कि चलो हम अभी से पढ़ लेते हैं कि जो आशूरा का रोज़ा है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं 9-10 मिला के या 10-11 मिला के रखूंगा, तो इसलिए हम उसका भी रखें। दूसरा, ये जो 10 जिलहज की इम्पोर्टेंस है ना, ये हर उसमें आई है। और 9 जिलहज का उसका रोज़ा पहले भी, जोइश में इसको कहते थे अयाम कूपर, वो लोग रोज़ा रखते थे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 40 दिन, पहले 30 दिन कहा था, तो जिसको कहा गया कि वो ज़िलक़द के 30 दिन थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि 10 दिन और, तो वो 10 दिन जो है ये जिलहज के फर्स्ट 10 डेज है। और इस पे जूइश भी रोजा रखते थे, और उनको उनके दिन को कहा जाता था अयाम कूपर, यौम कूपर का दिन, जिसमें वो रोजा रखते थे। इसी तरह क्रिश्चियन भी दूसरे नाम से रखते थे। तो ये 10 दिन जिलहज के हैं, ये हर उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस वाले रहे। और ये इसकी इम्पोर्टेंस उसमें भी थी, जूइश में, क्रिश्चन में भी, और हमारे दीन इस्लाम में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज को इसमें रखकर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन 10 दिनों की अहमियत को उजागर करा और बताया कि जो हज पे जा रहे हैं बेहतरीन है, जो नहीं जा रहे वो भी इसके एक एक लम्हे को यूटिलाइज कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जो कुछ पढ़ा है उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें कोई इस्तिताअत नहीं हमारी कि हम इसको कर सकें, आप बेहतरीन अमल कराने वाले हैं, आप हमें करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपका वादा है, तुम एक कदम चलो, मैं 10 कदम चल के तुम्हारे पास आऊँगा, तुम चलो, मैं भाग के तुम्हारे पास आऊँगा। ए रब्बुल इज़्ज़त, उस वादे का वादा, उस वादे की पास है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें छोड़िएगा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब बहनों को, हमारे प्यारों को इन 10 दिनों में दाखिल करिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके एक एक लम्हे को हमें यूटिलाइज करने की तौफीक अता फरमाइएगा। और ए रब्बुल इज़्ज़त, हमसे राज़ी हो जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खात्मा बगैर ईमान पे कराए, और हमें अब रसूलों के साथ, सादिकीन के साथ, शोहदा के साथ, सालिहीन के साथ उठाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।